قدم باہر مدینہ سے تصور بھی مدینہ ہے، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم راس العلم معرفۃ اللہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم صلاحی۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہ میری آواز تھوڑا پست ہے، آج کئی سال کے بعد ایسا ہوا ہے۔ مجھے 45 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، میں جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو عنوان سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ دینی اور عصری تعلیم کے سنگم کی ضرورت کیوں، ان دونوں کو ایک ساتھ چلانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یا ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے، رحمت للعالمین کے مصنف قاضی سلمان منصور پوری عموماً اپنی کتاب میں جب کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو بڑے وثوق سے وہ نقل کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ علم کی اصل اللہ کی پہچان ہے۔ میں بھی you can reach Allah with the bio or you can reach Allah with Quran and Hadith۔ اگر انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے that is called علم، اس کو علم کہتے ہیں۔ لوگوں کے اندر بڑا کنفیوژن ہے کہ لوگ معلومات کو اور علم کو ایک کیٹیگری میں کھڑا کرتے ہیں۔ معلومات الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ شیطان کو بڑی معلومات تھی، معلومات میں کم نہیں تھا، شیطان کو بڑی معلومات تھی، لیکن اس معلومات کے ذریعے وہ خدا کا ہی کیا ہے دشمن بن بیٹھا۔ تو پتہ چلا کہ علم اصل ہوتا ہے، معلومات اصل نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے دہریے ہیں اپنے آپ کو جینیس کہتے ہیں، دے آر ہائیلی کوالیفائڈ، لیکن اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں۔ اللہ تک وہ بدو پہنچ جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اونٹ کی مینگنی سے دیکھ کر پہچان لیا کہ ادھر سے اونٹ گزرا ہوگا، اونٹ کو میں نے نہیں دیکھا ہے، اونٹ کی مینگنی دیکھی اور اس سے یہ آئیڈیا لگ گیا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر ہم یہ جان جاتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، وہ اس جینیس دہریے سے بڑا عالم ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ علم کا مقصد معرفت الہی، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب،
प्रोफेसर साहब को ये क्यों चिंता लग रही है कि हमारे बच्चे असरी तालीम के साथ दीनी तालीम भी हासिल करें? ये काम तो मौलवियों का था। दीन सीखते हमें, ये हमको चाहिए था कि हम इस चीज को कंट्रोल करते। मैं उलमा से माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, मैं उसी बरादरी का एक फर्द हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह अपनी तकरीर में कहा कि मौलवियों, अब मोहतमिम बनने के बजाय प्रिंसिपल बनने की फिक्र करो। मोहतमिम बनने के बजाय प्रिंसिपल बनने की फिक्र करो। तुमने एहतमाम काफी चला लिया और एहतमाम बहुत हद तक चल रहा है। वो गलती कहाँ हुई है जिसकी वजह से मैं ऐसे कम से कम भारत के 50 बड़े बड़े कॉलेजेस जानता हूँ कि जिसके फाउंडर भी, जिसके चलाने वाले कोई मौलवी नहीं है। दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेकिन उनको दर्द है कौम के बच्चे कि ये बच्चे असरी तालीम के जरिए अगर जरासीम लेकर के पल गए तो फिर इसकी एंटीबायोटिक कहाँ से लाई जाए? ये गड़बड़ी कहाँ हुई? सबसे पहले वो बात बताता हूँ। ये बात है 1857 की, जब अंग्रेजों ने लाल किले पे झंडा गाड़ा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेज थपथपा करके खुशियां मनाई गई। जब खुशियां मनाई गई तो एक उसमें से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था वो खड़ा हुआ, उसने पूछा कि 216 में हम कलकत्ता आए और 1857 में दिल्ली पहुंचे, 255 साल क्यों लगा कलकत्ता से दिल्ली जाने में? तो वहां पे जो लोग बैठे थे उन्होंने रिपोर्ट में ये बात कही कि इसकी सारी रुकावट मौलवी थे। मौलवियों ने हमको कलकत्ता से जाने में, दिल्ली तक पहुंचने में सबसे बड़े बैन लगाए और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। उसी वक्त ये तय किया गया, गौर से सुनिएगा, ये पॉइंट अगर आप मिस करेंगे तो मैं अपनी बात नहीं समझा पाऊंगा। उस वक्त ये बात तय हुई कि मुसलमानों को असल जब तक दीन से दूर नहीं किया जाएगा तब तक भारत में कमा हक़्क़हू कब्जा नहीं किया जा सकता। गरचे हमने लाल किला पे झंडा गाड़ दिया है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल तरीन दिन आएंगे। उस वक्त ये तय हुआ कि क़ियादत मुसलमानों से छीन ली गई है, इनसे इनका मजहब भी छीन लिया जाए। ये मीटिंग लीक की और कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के बानी हैं, उनको ये बात पहुंची। उस वक्त कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये तय किया कि अगर हिंदुस्तान में हमको अपने दीन की हिफाजत करनी है तो मदारिस के जाल बिछा देने। उसका आप नतीजा देख रहे हैं। अब इस वक्त पूरे भारत में कहीं भी ऐसा गांव या खेड़ा नहीं है कि 1000 मुसलमान अगर हो उस गांव में और मदरसा न हो। बहरहाल मदरसे की तरफ तवज्जो दी गई, मदरसा कायम हो गया। जहां हमसे मिस हुआ मामला, हम ये नहीं समझ पाए या ये समझ पाए तो कम समझ पाए कि आखिर मदरसे में कितने लोग आएंगे पढ़ने मुस्लिम। अभी जो सेंचर कमेटी की रिपोर्ट लेटेस्ट आई थी उसमें बताया गया था कि 3% मुस्लिम बच्चे मदरसे जाते हैं। 3% पॉपुलेशन ऑफ द 3% नहीं, मुस्लिम जो पढ़ते हैं उनके 3%।
مدرسے جاتے ہیں اور 97% عصری تعلیم کالجز میں جاتے ہیں. تو 3% کی چنتا میں ہم نے بڑی انرجی لگائی. ساری زکوٰۃ کا ایک بڑا فنڈ 3% پہ جا رہا ہے. 97 کا کیا ہوگا یہ ہم علماء نہیں سوچ پائے. میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہاں سے ہم سے غلطی ہوئی. اس غلطی کو عوام دیکھتی رہی اور جب دیکھا کہ عالم اس میں نہیں بڑھ رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب جن کو اس قوم کا درد تھا انہوں نے آگے قدم بڑھایا، ڈرتے ہوئے قدم بڑھایا. 1980 کے بعد دوسری بات کہنے جا رہا ہوں. 1980 کے بعد اس بھارت کے مسلمانوں میں ایک سوچ پیدا ہوئی. سوچ یہ پیدا ہوئی کہ ہمارا بچہ کچھ بھی پڑھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، کچھ بھی بنے، لیکن اچھا مسلمان بھی رہے. یہ جو سوچ آئی الحمدللہ بہت اچھی سوچ ڈیولپ ہوئی. اس کو کیش کرانے میں بھی ہم علماء پیچھے رہ گئے. نتیجہ یہ ہوا، میں پورے بھارت کا دورہ کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کوئی بھی ضلع بھارت کا اس وقت ایسا نہیں ہے کہ مارچ اور مئی کے مہینے میں کم سے کم 4 سے 5 اسکول منیمم ہر ڈسٹرکٹ میں مسلم مینجمنٹ انگلش میڈیم اسکول اسلامی طرز پر کھول رہی ہے. یہ 1980 کے بعد ہوا ہے. دیر آئے درست آئے. اب یہ جو ہمارے اندر بات پیدا ہوئی کہ صاحب ہمارے بچے اگر عصری تعلیم حاصل کریں تو دیندار بھی رہیں، اس کے لیے اس قسم کے کالجز مختلف قسم کے. ابھی امریکہ کی ایک رپورٹ آئی تھی مسلم کی، ہمارے بھائی بھی اس میں ہیں، بتا رہے تھے کہ امریکہ میں جیسے یہاں ہے سیکولرزم، وہاں بھی سیکولرزم ہے. کالج میں کوئی مذہب نہیں پڑھایا جاتا. وہاں پہ لوگوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور میں آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کے یہاں ایسے سوچ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ سنڈے اسکول نام پر اسکول چلایا ہے. فل ڈے ایک چھوٹا سا سلیبس کہ جو بچے ہمارے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، نچلی کلاسوں میں پڑھتے ہیں اور ان کے یہاں کوئی دینی تعلیم کا نظم مسلم بچوں کے لیے نہیں ہے، وہ سنڈے اسکول اٹینڈ کرے اور فل ڈے 9 گھنٹے کی تعلیم سنڈے ان کو دی جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، چونکہ تقریباً سارے اسکول 5 days ویک ہے، لہذا دوسرا اسکول ہے سیٹرڈے سنڈے اسکول. 2 دن چلتا ہے، 8 گھنٹے چلتا ہے. تیسرا سسٹم یہ ہے کہ عصر سے لے کر کے عشاء تک اسکول چلتا ہے، کنٹینیو چلتا ہے. اور چوتھا سسٹم یہ ہے کہ فل فلیش مولوی کا کورس 5 days پڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ سب کو چنتا لاحق ہے کہ یہ عصری تعلیم ہماری جڑیں کھود کے رکھ دے گا، لہذا ہم کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دینی تعلیم بھی عصری تعلیم کے ساتھ حاصل کریں. ایک وجہ. ہم بھی بہت سی شکلیں اختیار کر رہے ہیں. پرابلم دوسری کہاں آ رہی ہے؟ یہ جو مکتب کے نام پہ چلائے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں مکتب میں ایک ایسا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے جو نہ مائنس میں ہے نہ پلس میں. یہ جو دینیات نام کا، میں کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو دینیات نام کا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے یہ ہومیوپیتھک کی گولی ہے. اس میں ایلوپیتھک کا کیپسول نہیں ہے. بچے کو میٹھی میٹھی گولیاں دی جا رہی ہیں، اسے پتا بھی نہیں ہے کہ اس سلیبس کے پڑھنے کے بعد جو طوفان سامنے آ رہا ہے اس سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت اس سلیبس میں موجود نہیں ہے.
پیرنٹس خوش ہیں کہ بچے کو نماز آ گئی ہے، بچے کو ٹوائلٹ جانے کی دعا آ گئی ہے، ٹھیک ہے وہ جتنا آ گیا ہے، لیکن طوفان دوسری نوعیت کا ہے، طوفان کی قسم دوسری ہے۔ یہ کوئی ہوشیاری نہیں ہے کہ کوئی آدمی AK-47 لے کر کے آوے اور ہم اس کے سامنے غلیل لے کر کے کھڑے ہو جائیں اور دیکھتے ہیں آپ کیسے مارتے ہیں۔ ہماری کیفیت یہ جو مکتب کی ہے، اس میں پہلی پرابلم یہ ہے۔ جمعیت العلماء ہند اس پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے اس سلیبس پر، اور آپ کی اطلاع کے لیے ابھی ہم نے پچھلے 1 مہینے پہلے میٹنگ کی ہے اور پورا سلیبس تیار ہو چکا ہے کہ نچلی کلاسوں میں یہ جو ہومیوپیتھی کی گولی دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ہومیوپیتھی کی گولی سے مراد یہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ سنت یہ ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے بدعت کیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ توحید کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ شرک کیا ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ، عربی میں محاورہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنی ضد سے۔ شرک کیا ہے یہ بتانا ہے، توحید پوزیٹیو ہے، شرک نیگیٹو چیز ہے، لیکن اس پورے سلیبس میں اس بات کا فقدان ہے، لہذا ہمارے بچے جو ہے نا ایک الگ ڈھنگ سے تیار ہو رہے ہیں۔ آپ پیرنٹ جو خوش ہو رہے ہیں کہ بچے کو مسجد میں جانے کی دعا یاد ہو گئی ہے، یہ خوشی کا مقام نہیں ہے۔ وہی بچہ جب دوسرے صاحب آتے ہیں تو شاہ رخ خان کا گانا بھی سناتا ہے، جب مولانا صاحب گھر میں چلے جاتے ہیں تو ان کو دعا سناتا ہے، اور دوسرے موقع پہ وہاں شاہ رخ خان کا گانا بھی سناتا ہے۔ یہ کیفیت بند ہونی چاہیے۔ تو اس پرابلم یہ، اس میں یہ پرابلم ہے۔ اب جو اصل بات کی اصل ضرورت میں نے 5 لکھی ہے عصری تعلیم کی، غور سے سنیے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عصری تعلیم میں 2 جراثیم پائے جاتے ہیں۔ پوری، میں خود پوسٹ گریجویٹ ہوں، میں BA سے اکنامکس انگلش ہسٹری سے میں گریجویشن کیا ہوں۔ پورے سلیبس کا نچوڑ ہے there is no اللہ۔ پڑھایا جاتا ہے کہ there is no اللہ، اللہ نہیں ہے۔ جب اللہ نہیں ہے تو there is no concept of آخرت، آخرت نہیں ہے۔ یہ پورے عصری تعلیم کا سلیبس کا نچوڑ ہے۔ ہمارے پڑھانے والے جو کالج میں پڑھا رہے ہیں ایک شکل ہے کہ مدرسے والے پڑھا رہے ہیں، میں ان سے نہیں کہنا چاہوں گا۔ جو فزکس، کیمسٹری، بایو پڑھا رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ان کو مسلمان بنا دے، مسلمان بنا کے پڑھا دے اور مسلم سلیبس بنا دے۔ 3 جملہ کہہ رہا ہوں، یہ تینوں جملہ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ مسلمان بن کے پڑھائیں، مسلم بنائیں، سلیبس کو مسلم بنائیں۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا علی گڑھ کے سلیبس کے بارے میں، علی گڑھ کے سلیبس کے بارے میں مولانا مودودی نے ایک جملہ کہا۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے کہا علی گڑھ کا سلیبس مقتدی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، امام پیدا نہیں کر پائے گا۔ مقتدی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، امام نہیں پیدا کر پائے گا۔ اور اس دن سے لے کر آج تک ہندوستان میں جتنے بڑے دہریے پیدا ہوئے، یہ تو پچھلے 75 سے کنٹرول میں ہے، ورنہ ہندوستان کے جتنے مسلم دہریے پیدا ہوئے 99% وہ علی گڑھین یہ سلیبس میں فالٹ تھا ہے۔ مولانا نے اس کو نشاندہی کی اور اس کے بعد خیر اس پہ امپروومنٹ ہوا۔ تو بہرحال یہ جو عصری تعلیم ہے، مسلمان بن کے پڑھانا، میں غور سے سنیے گا مولانا، میں ایک ڈینٹسٹ کالج میں ورکشاپ کر رہا تھا، مسلم مینجمنٹ۔ میں نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا مولانا صاحب، سب پروفیسر تھے، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ تھے، میں ایک مولوی آدمی،
انہوں نے کہا مولانا صاحب ہم لوگ تو ڈینٹسٹ ہیں, ہم تو ان کو دانت کے بارے میں بتاتے ہیں, میں ان کو کیسے بتاؤں کہ اسلام, اس کو میں اپنے سبجیکٹ کو اسلام سے کیسے ریلیٹ کروں. اب میرے لیے بھی امتحان ہو گیا بابو. تقریر کرنا بہت آسان ہوتا ہے, جب پریکٹیکلی آ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کتنے پانی میں مولانا صاحب ہیں. اب انہوں نے یہ بات پوچھ لی بڑی محفل میں. اللہ ہی مدد کرتا ہے. میں نے اللہ سے دعا کیا, اسی وقت اللہ نے مدد فرمائی. ہم نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ ڈاکٹر صاحب, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو آپ کیا بتاتے ہیں بچوں کو؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ فطری طور پر بچہ ڈیولپ ہوتا ہے. ان کے پاس یہ تصور نہیں ہے کہ ہمارا رب یصورکم, وہ کہتا ہے کہ وہ تصویر بناتا ہے فی الارحام, مادر رحم میں. دوسری جگہ کہتا ہے کیف یشاء, جیسا چاہتا ہے بناتا ہے. تم کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ صاحب نیچرلی طور پر ڈیولپ ہوتا ہے. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب برین ڈیولپ ہو جاتا ہے, ہارٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے 9 مہینے میں. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دانت ڈیولپ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کا ڈپارٹمنٹ. اب ڈاکٹر صاحب پریشان. ہم نے کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دانت نہیں نکلا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, انگلی کی پور تک بنی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا حضرت, ہم نے کہا یہ بتایا بچوں کو دانت کیوں نہیں نکلتا ہے؟ کہا نہیں یہ نہیں. ہم نے کہا یہی بتا دیتے تو ان کو مسلمان بنا دیتے آپ پڑھاتے. انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا اگر بچے کو دانت نکل آوے اور بچہ دانت کے ساتھ پیدا ہو تو ہماری مائیں ہم کو دودھ نہیں پلائیں گی. یہ ہمارے رب کا کمال ہے کہ اس چیز کو ڈیولپ کرتا ہے جس چیز کے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اور جس کی ضرورت بعد میں آنی ہے اس بعد میں آنے والی ضرورت کو بعد میں ڈیولپ کرتا ہے. اسی کا نام ہے کہ کوئی کاریگر ہے جو تصویر بنا رہا ہے. یہ بتا لے جاتے, اسی کا نام تھا کہ بچے کو مسلمان بنا دینا. یہ پہلا کام کرنا ہے ہمارے ان ٹیچروں کو جو مولوی نہیں ہے, کیونکہ حضور نے کیا فرمایا؟ راس العلم معرفت اللہ, علم کی اصل اللہ کی پہچان ہے. اللہ کی پہچان. LKG UKG میں بچہ پڑھتا ہے, جب بچہ میتھ کر لیتا ہے, چھوٹا بچہ, ٹیچر کیا بولتی ہے؟ ایکسلنٹ. بچے کو بولتی ہے, تعریف کرتی ہے. یہ بچے کو جب تعریف کرتی ہے تو بچہ انکریج کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, لیکن انکریج کرنے کا اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے. عام طریقہ ہے اسلامی طریقے سے انکریج کیا جائے بچوں کو. کیسے کہا جائے؟ ایسے کہا جائے, میں 20 سال ٹیچر رہا ہوں اس لیے مجھے ساری باتیں معلوم ہیں. بچے کو انکریج کیا جائے یہ کہہ کر کے نہیں کہ یو آر ایکسلنٹ گائے, بلکہ یہ کہہ کر کے کہ دیکھو 20 بچوں میں تم سب سے پہلے لگا لیے. اللہ نے کتنا اچھا تم کو دماغ دیا ہے کہ تم نے لگا لیا. اللہ کی یاد دلاؤ بچے کو. ڈراپنگ ہونی چاہیے, ڈراپنگ ہونی چاہیے ایوری مومنٹ. ٹیچر سب سے زیادہ بچے کو توحید پرست بنا سکتا ہے. ہر لمحے ہر چیز کو جوڑتا رہے, تعلیم کو اپنے رب سے, ہر لیسن کو جوڑتا رہے. اور میں یہ کہوں آگے بڑھ کر کے ہر ڈپارٹمنٹ والے کو چاہیے. میں ایک جگہ گیا گھر کی بنیاد رکھنے, ہم نے کہا کہ انجینئر صاحب اسلامی طریقے پہ گھر بنائیے گا. انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ نہیں معلوم. ہم نے کہا تقریر کر دیتے ہیں اسلامی طریقے پہ گھر کیسے بنتا ہے. ہم نے کہا آپ نے ان کو کیا بتایا نقشے میں؟ ہم نے کہا یہ ونڈو کیوں رکھی گئی اور یہ ونڈو کیوں رکھی؟ انہوں نے کہا کراس وینٹیلیشن ہوگا. ہم نے کہا سارے انجینئر یہی بتاتے ہیں, مسلم انجینئر کو کیا بتانا چاہیے وہ بتا رہا ہوں آج آپ. ہم نے کہا کراس وینٹیلیشن تو خود بخود ہوگا, تمہارے کرنے سے نہیں ہوگا.
میں کھڑکی کر دو کہ کراس منٹیشن ہو جائے. آپ یہ سوچ کر کے کیوں نہیں بتائے اس آدمی کو گھر بناتے وقت کہ کھڑکی رکھو تاکہ دھیرے سے بھی اذان کی آواز آوے, اذان ہو تو اذان کی آواز آوے. اب کھڑکی رکھنا عبادت ہے, تم نے اس کو زندگی بھر گھر بنوایا اور اس کو عبادت سے محروم کر دیا. تم کہہ رہے ہو کچن یہاں ہونا چاہیے, کیوں ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں کہ اگر باہر سے کوئی داخل ہوگا تو اسلام میں پردے کا حکم ہے تاکہ ہماری عورتیں اور بہنیں بے پردہ نہ ہونے پائیں. آپ کا کچن بنانا اسلامی طریقے پر, لمبی چوڑی بات ہو جائے. یہ ہر مسلمان کو ان ایوری فیلڈ, میں گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں, طبیعت ٹھیک ہو میں 10 گھنٹہ آپ سے کنٹینیو بات کر سکتا ہوں الحمدللہ, کہ ہر میدان والے کو چاہیے کہ اسلام کو اس طریقے سے آگے بڑھائے. لہذا عصری تعلیم میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں جو جراثیم ہیں ان کی اینٹی بائیوٹک ہمارے علماء تیار کریں اور ہمارے مسلم ٹیچرز تیار کریں اور ان کو بتائیں. تب اس لیے عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2, غور سے سنیے گا. یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں اگر میں سمجھا لے گیا تو بڑی بات سمجھایا. اس دنیا کی چابی آپ کے ہاتھ سے لے لی گئی ہے, معلوم ہے نا؟ معلوم ہے کہ نہیں بھئی؟ آپ کے ہاتھ میں دنیا کی چابی ہے نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے مجھے بتاتا. یہ علاقہ جو آپ کا ہے اڑپی, مینگلور, بھٹکل, یہ تو قدر غنیمت ہے. آپ یو پی بہار چلے جائیے, اگر آپ مسجد کے ٹوائلٹ میں گھس گئے تو پاک ہو کے نکلنا مسئلہ ہے. جو قوم اپنی عبادت گاہوں کو صحیح نہ رکھ سکے, پروردگار عالم اس قوم کو چابی کیسے دے دے؟ تم تو دنیا کو ٹوائلٹ بنا دو گے. میں جاپان تک سفر کرتا ہوں, باخدا کہتا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. ان کے پبلک ٹوائلٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیں. ہماری مسجد کے ٹوائلٹ ایسے ہوتے ہیں, اچھا وضو خانہ بنائیں گے بے تکا, روزانہ وضو کر رہا ہے, خدا نہ خواستہ زندگی میں ایک مرتبہ ہو تو آئیڈیا نہ لگے, کہیں نل اوپر ہے تو بیٹھنے والا نیچے ہے, کہیں بیٹھنے والا اوپر ہے, تو ارے کون سی انجینئر لائے ہو بابو؟ اتنی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ وضو خانہ کیسے بنے گا. جو آدمی کو اپنے گھروں کی اس قسم کی چیزیں نہیں بنا سکتا ہے, رب ذوالجلال اس کو چابی نہیں دیتا ہے. آپ سے چابی چھینی گئی ہے, بہت سی وجوہات ہیں, یہ تو ایک مذاق میں بتا دیا. چابی دی جاتی ہے 2 بیس پر. جس قوم کے اندر 2 صفت پائی جائے گی, چابی رب ذوالجلال اس کو دے دے گا. اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ تہجد گزار ہو یا نہیں ہو. ایک پولیس والا شراب پیے تھا, ایک ڈرائیور شراب پی کے گاڑی چلا رہا تھا, اس نے روکا, مارا اس کو ڈرائیور. وہ ڈرائیور بولتا تمہیں بھی تو پیے ہیں. وہ ڈرائیور اس کو بول رہا ہے پولیس والوں کو تمہیں بھی پیے ہیں. وہ بولتا میں پیا رہا نہیں پیا رہا. ہمارے مارنے وقت کے لیے نیک ہونا کوئی ضروری نہیں, تمہارا پیے ہونا ضروری ہے. سزا جس کے ذریعے رب ذوالجلال دلواتا, یہ کہنا چاہتا ہوں, سزا جس کے ذریعے رب ذوالجلال قوم کو دیتا ہے, اس کا تہجد گزار ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. ضروری صرف یہ ہوتا ہے کہ جس کو سزا دی جا رہی وہ مجرم ہے یا نہیں ہے. سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب بدعملی پھیلتی ہے تو ظالم لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. تو ظالم تو بتا رہے خود اللہ کے رسول, اس کا نیک ہونا کیا ضروری ہے؟ ہمارا بد عمل اور بے عمل ہونا ضروری ہے. چابی رب ذوالجلال دیتا ہے, اس میں سے ایک وجہ عصری تعلیم ہے اور ایک وجہ اخلاق ہے. عصری تعلیم کیا ہے؟
جس قوم کے اندر اس زمین کے اندر رکھے ہوئے خزانے کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہوگی، چابی اس کو پکڑائی جائے گی۔ پہلی شرط۔ آج ہمارے عرب دنیا میں پیٹرول ہے، اگر ان کی سیٹلائٹ نہ بتاوے کہ پیٹرول کہاں ہے تو ہم کو معلوم نہیں پیٹرول کہاں ہے۔ ہماری زمین میں پیٹرول ہے، جب وہ بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابا نکال دو، ابا نکال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ابا اس کو فلٹر کر دو، ابا اس کو فلٹر کرتے ہیں۔ ان کا مال لے جا کر کے کچا فلٹر کر کے وہ اب ان کو بیچتے ہیں۔ جیسے کس کوئی آدمی بچہ کہے، باپ کہے بیٹا کیلا کھاؤ، تو بیٹا کہے ابا چھیل کے دے دو، چھیل دے دے، جب چھیل کے دے دے بولے ابا چبا کے دے دو، کیلا بہت سخت ہے۔ آپ بتائیے ایسے بچے کی کیا حالت ہونی ہے؟ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں۔ وہ صلاحیت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ عصری تعلیم میں اللہ نے رکھی ہے۔ وہ کیمسٹری، وہ بایو، وہ فزکس، وہ میتھ، ان چیزوں میں پروردگار عالم نے اس زمین کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ جس قوم کے اندر وہ چیزیں ہوں گی، نمبر 1 اس کو صفت چابی دی جائے گی۔ نمبر 2 اخلاق۔ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے اخلاق کی تعریف لکھی ہے۔ اخلاق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب کے اوپر کیس ہو گیا، تو گواہی دینی تھی کہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ تو ایک صاحب آئے، کہا میں گواہی دیتا ہوں بہت اچھے آدمی ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا اچھا کیسے معلوم ہوا؟ میں 3 باتیں پوچھتا ہوں۔ کہا پوچھیں۔ کہا آپ ان کے ساتھ سفر کیے ہیں کبھی؟ کہا نہیں۔ کہا ان کو پیسہ دیے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا آپ ان کے پڑوسی ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا میں سمجھ گیا آپ ان کو اچھا کیوں رہے، آپ ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیے۔ عبادت الگ چیز ہے، اچھے اخلاق الگ چیز ہے۔ اچھے اخلاق کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی ذات سے دوسرے کو آرام پہنچانا اور تکلیف نہ پہنچانے کا نام اخلاق۔ آج ہماری حالت، ہماری کیفیت، میں نے 20 سال عربوں میں گزارا ہے، کہنا نہیں چاہتا ہوں، یہاں کے لوگ بہت سے رہتے ہیں، وہ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں بیچارے، وہ بدو ان کے ساتھ کیسا کیسا برتاؤ کرتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے خود تھوکتے ہوئے دیکھا، ڈرائیور کے منہ پہ ایسے تھوک دیا انہوں نے۔ یہ کون ہے؟ پوری لمبی لائن لگی رہتی ہے، پیچھے لکھا ہوا ہے لا تنسا ذکر اللہ، یعنی یہ نیک آدمی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، اور 10 آدمی لائن میں کھڑا ایسے کراس کرے گا اور لے جا کر کے آگے کھڑی کر دے گا۔ ان کے گاڑی کے پیچھے لکھا ہے اللہ کا ذکر کرنا نہیں بھولو۔ یہ ذکر ہو رہا ہے اللہ کا، یہ اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ یہ اخلاق نمبر 1 ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 زمین کے اندر صلاحیت جو خزانہ ہے، وہ جس کے اندر طاقت ہوگی رب ذوالجلال چابی اس کو دے گا۔ لہذا عصری علوم کی ضرورت دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا کے لیے آئے ہیں تو اسلام کے بارے میں قرآن مجید نے کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ نے نبی کو بھیجا ہے تاکہ تمام دین پر غالب کر دے، غالب کر دے۔ غلبہ کے لیے طاقت اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ، اور عصری تعلیم وہ تعلیم جس سے زمین کے خزانے استعمال ہوتے ہوں۔ جب تک یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی تب تک قوم کو چابی نہیں دی جاتی ہے۔ اس لیے تیسری چیز، عصری تعلیم کے ذریعے ہی 97% لوگوں کو روزی روٹی بھارت میں ملتی ہے۔ اگر ہم بولے سب لوگ مولوی ہو جاؤ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بعض گاؤں میں زیادہ مولوی ہو گئے، میں نام نہیں لوں گا۔ کرناٹک میں ایک شہر ہے، 900 مولوی ہیں۔ کتنے؟ 900 مولوی ایک کام اچھا کر سکتا ہے، لڑا سکتا ہے۔
ہم کو جو پڑھایا جاتا ہے، میں یہاں آیا تو مولانا سے پوچھا، سب نہیں لڑا تھا، سب میں اچھے بھی لوگ ہوتے، لیکن ہم پڑھتے ہی 14 سال لڑائی. جب لڑائی پڑھ کر کوئی آدمی آئے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اتحاد کا پودا لگا دے گا؟ کیسے لگائے گا؟ ہم سے بولو لڑائی کراؤ، دیکھو پٹاخ سے کرا دیتے ہیں. ابھی 27 تاریخ کو پارلیمنٹ میں کیا ہوا؟ پہلے تو یہ الزام تھا کہ مسلم ممبر آف پارلیمنٹ بولتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے سوچا اس بار بول دیتے ہیں. اس بار وہ بول دیے، صاحب مولوی ہیں، مولوی ہیں، بول دیے. کیا بولے؟ لڑائی والی بات بول دی. پارلیمنٹ میں، بھرے پارلیمنٹ میں بندہ کہہ رہا ہے کہ سلفی دہشت گرد ہے، ہمارا ان سے عقیدے سے تعلق بہت، لڑائی ہے. اب آپ اندازہ کریے اگر تمہارا تھا بھی، کیونکہ جو پڑھا ہے وہی تو بولے گا. یہی پڑھا ہے، ہم نے پڑھائی یہی ہے معذرت کے ساتھ. کیا پڑھا ہے معلوم؟ ہم صحیح ہیں سب غلط ہے. ہم یہ پڑھ کر آئے، ہم صحیح سب غلط. اسی لیے جب تک بھارت میں ائمہ اربعہ کی فقہ نہیں پڑھائی جائے گی تب تک مولوی اتحاد والا پیدا نہیں ہو سکتا. میں آ کر کے یہاں سنا کہ یہاں پر علامہ ابن رشد کی کتاب بدایت المجتہد پڑھائی جاتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے ابھی 12 سیریل میں تقریر کی ہے کہ ہاؤ ٹو ماڈرنائز مدرسہ، مدرسے کو کیسے ماڈرنائز کیا جائے. کیونکہ ہماری شان جو ہے نا وہ لڑانا ہے. ہم جب ایسی تقریر کرتے ہیں نا، خوب ابھی جائے گی تقریر واٹس ایپ پہ، خوب گالیاں لوگ بھیجیں گے. میں اب ان سب کا عادی ہو گیا ہوں. گالی نہیں بھیجے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا. ہم نے بھی طے کر رکھا ہے. اچھا آپ غلط بات سے طے کر رکھیں میں غلط بات نہیں چھوڑوں گا، تو میں صحیح بات کیوں چھوڑ دوں بابو؟ آپ غلط بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں صحیح بات کیوں چھوڑ دوں؟ لڑائی کراتے ہیں. لہذا کل ابھی اتنی بڑی بات ہوگا، اب اس کے بعد معذرت پر معذرت آ رہی ہے کہ صاحب میں نے انجانے میں کہہ دیا. ارے عجیب آدمی، ایک آدمی کو گولی سے شوٹ کر دو بندہ مر جائے، بھیا انجانے میں گولی چل گئی، وہ تو مر گیا، وہ بندہ مر گیا. تمہارا انجانے میں ایک آدمی جو ہے وہ شہید ہو گیا اور تم نے انجانے لفظ کہہ دیا، بات ختم ہو جائے گی. اور انجانے میں ٹنگ سلپ کرتی ہے ایک آدھ جگہ، 2-2 3-3 منٹ نہیں سلپ کرتی. اتنا لمبا سلیپر نہیں ہے وہ کہ 3-3 منٹ تک کنٹینیو کمنٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ زبان پھسل گئی. ارے کیسے پھسل جاتی یار؟ پھسلنے کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. تو حقیقت کیا ہے کہ اس عصری تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ حقیقت کیا ہے کہ دونوں کے اندر جراثیم ہے. عصری تعلیم میں جراثیم ہے انکار آخرت کے، ہماری تعلیم میں جراثیم ہے اختلاف پیدا کرنا. دونوں جراثیم کو مارنے کی ترکیب ہونی چاہیے. ون سائیڈڈ، اتنا بڑا شہر ہے، انجینئر صاحب نے، چیئرمین صاحب نے بڑی کوشش کی ہوگی کہ لوگ آئیں. کیوں نہیں آئے معلوم آپ؟ بتائیے کیوں نہیں آئے؟ کیوں؟ کیونکہ جو آنے والا ہے اس نے بتایا کہ وہ غلط ہے. کیسے آئے گا؟ اسی لیے تو نہیں آتے لوگ. بھئی جب یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم صحیح ہو، کیا غلط ہے؟ اتنے لوگ شہر میں ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے لوگ شہر میں ہیں، کتنی انہوں نے محنت کی ہوگی پروگرام کی. ان کو واٹس ایپ یہاں وہاں نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ جن کے ذریعے آتے ہیں انہوں نے کہا وہاں جانا نہیں، وہ غلط ہے، نہیں آئیں گے. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے بینر لے کر گھوم رہے ہیں مسلمانوں میں اتحاد اتفاق ہونا چاہیے. ارے ہم نے کہا یا مولوی صاحب دونوں بینر ایک ساتھ لے کر چل رہے ہو، اتحاد اتفاق ہونا چاہیے اور فلاں غلط ہے، کیسے ہوگا؟ ایڈورٹائز ہوتی ہے، لپٹن چائے والا کرتا ہے، کہتا ہے لپٹن نمبر 1 ٹی ہے، بولتا ہے نا. کبھی اس نے کہا بروک بانڈ خراب ہے؟ جس دن وہ بول دے کہ بروک بانڈ خراب ہے، ایڈورٹائز بند، لڑائی شروع. ہم یہی کر رہے ہیں.
ہم مدرسے والے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اندازہ کریں پچھلے 40 سال میں جتنے مدرسے، جتنی جماعتیں، جتنا درس قرآن، خانقاہیں جتنی کھلی ہیں کبھی نہیں کھلی ہیں، اور ہماری ذلت کا پیمانہ دن پر دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ واٹ آر دا ریزنز؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مدرسے والے دین کی تبلیغ بند کر دی ہے، مسلک کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو مسلک کی تبلیغ جب ہوگی تو لڑائی ہوگی۔ ابھی کہہ رہے تھے مولانا صاحب کہ طلاق کے معاملے میں بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ صاحب مولانا لوگ بولتے ہی نہیں، کیسے بولے؟ 60% مسجد ان کے قبضے میں ہے بھارت میں، کہ جن کو فکر یہ ہے کہ رسول اکرم کو خدا کیسے بنا دیا جائے۔ اب بچی 40%، 40% میں 30% مسجد ایسے لوگوں کے پاس ہے کہ جن کے پاس ہومیوپیتھک کی گولی ہے، کیپسول ہے ہی نہیں۔ تو 40، 60 اور 30، 90 کے بعد بچے 10%، 10 میں 5% مسجدیں نیوٹرل ہیں۔ اب وہاں تقریر ہوئی ہوگی، بھائی صاحب نہیں رہے ہوں گے وہاں۔ اب 5% کے جو اثرات ہونے چاہیے وہ اثرات ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ اتنا سب معاملہ خراب ہے۔ یہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ، ڈاکٹر اسرار صاحب، یہاں ڈاکٹر صاحب، بلاری دنیا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے ان کو کھڑا کیا۔ ہم اگر کام کرتے تو یہ اپنی ڈاکٹری کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیا ضرورت تھی؟ باتیں الگ سننا اور الگ الگ کمنٹ سننا، ایسے شان سے بیٹھے رہتے۔ لیکن یہ ہم لوگ آگے نہیں بڑھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آگے آئے۔ اور یہ حقیقت میں پلیٹ فارم جب خالی کیا گیا مولویوں کی طرف سے، تو پلیٹ فارم پر کسی نہ کسی کو تو اللہ کو کھڑا کرنا ہے۔ بھائی جب عبد المطلب نے کہہ دیا ہم بیت اللہ کی حفاظت نہیں کریں گے، تو اللہ چھوڑ دیتا بیت اللہ کو، جاؤ بھائی نکو کرو، تمہیں دوسرے کے ذریعے کروا دیا حفاظت۔ تو یہ عصری تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے۔ چوتھی اور پانچویں بات ہے، چونکہ اس کا تعلق پیٹ سے ہے، لہذا اگر نہیں پڑھو گے تو کھاؤ گے کیا؟ سارے لوگ مولوی نہیں بن سکتے۔ اور ہاں اس بات میں بتایا نا، جو سب مولوی بن جائیں گے تو بڑی پرابلم ہے۔ میں گیا وہاں جہاں پہ 900 مولوی ہیں، تو میں کہا بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو ایک بڑے سنجیدہ آدمی تھے، انہوں نے کہا مولانا دعا نکو دو، دعا نہیں دو۔ ہم نے کہا کیا یار ایسی باتیں کرتے ہو؟ کہا یہ دعا دو کہ اب مولوی کوئی نہیں بنے یہاں۔ ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا 900 لوگ ہیں، 400 لڑائیاں ہیں، 400 لڑائی ہے، اور ہر لڑائی کا لیڈر مولوی ہے، اس لیے مولوی نہیں بنے۔ تو سارے مولوی بن جائیں گے تو بھی مسئلہ حل نہیں۔ اسلامی حکومتیں اگر اللہ چاہے قائم ہو تو بھی ہم کو ہر ڈپارٹمنٹ کو چلانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی عصری تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگر عصری تعلیم ہم نہیں جانیں گے تو پھر اسلامی حکومت نہ چلا سکے، نہ چلے۔ اپنے گھر کی حکومت چلانے کے لیے بھی اب معاملہ کیا ہے، ہماری عورتوں کی ڈیلیوری مرد کراتے ہیں۔ ہم یہی تقریر کر رہے ہیں کہ صاحب عصری تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، یا عصری تعلیم پر توجہ جیسی دینا چاہیے نہیں دے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ عورت کی ڈیلیوری مرد کرا رہا ہے۔ بھائی اتنا ہائیلی کوالیفائڈ کیجئے ہماری لڑکیوں کو کہ ڈاکٹر بنے اور اس ڈپارٹمنٹ کو سنبھالے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ توجہ لگی ابھی ڈاکٹر صاحب کہیں کہ بھائی ہاسٹل بننا ہے، لوگوں اس میں ڈونیٹ کرو، کوئی نہیں۔ بولے مسجد میں سنگ مرمر لگنا ہے، اور سنگ مرمر لگا کر کے اس کے اوپر 2500 کی چٹائی بچھا دیتے ہیں۔ ارے سنگ مرمر لگانے کی کیا ضرورت ہے یار، جب 2500 کی چٹائی بچھانی ہے؟ لیکن وہ پیسہ یہاں نہیں لگایا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ ہم ہی نے تو بتایا ہے کہ یہی اصل ہے، یہ سب نقل ہے، ہماری سب کرامت ہے۔
हमने ये ऐसी बातें कर रखी हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत दर्द से ये बात कही थी कि मौलवियों प्रिंसिपल बनो। क्यों कहा उन्होंने कहा कि ये जब प्रिंसिपल बनेंगे तब फतवा इधर पलटेगा, वरना फतवा उधर ही पलटा रहेगा। तब ये कहेंगे ये भी दीन का काम है। जैसे मौलाना ने कहा भी, सुनता कम हूँ मतलब वाली सुन लेता हूँ, तो मौलाना ने कहा कि भाई जो लोग अपना वक्त निकाल कर बैठे हुए हैं ये भी गोया कि एक दीन का काम है। यकीनी बात है, मुसलमान का सारा काम क्या है? दीन का है। लिहाजा असरी तालीम इसके लिए भी जरूरी है। कोई एजुकेशन का मामला है, कितने मुखालिफ हम लोग हैं कि कोई एजुकेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, और लड़कियों को पढ़ाना नहीं है तो लड़कियों को लड़कियां कैसे पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाएगा? कोई एजुकेशन नहीं होना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। ये दोनों बातें कैसे इकट्ठा हो सकती हैं? लिहाजा असरी तालीम की इसलिए भी जरूरत है कि हम अपने डिपार्टमेंट खुद चला सकें। आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करेंगे। 43 मिनट बोल चुके हैं, 2 मिनट बाकी। आखिरी बात अपनी बात कहकर कि दीनी तालीम का दर्जा हमेशा असरी तालीम से ऊपर रहेगा। वजह क्या है? क्योंकि दीनी तालीम जो है डायरेक्ट इबादत है। नोट कर ले जुमले को, दीनी तालीम डायरेक्ट इबादत है और असरी तालीम इनडायरेक्ट इबादत है। अगर इसको सही रुख पर लगा देंगे तो इबादत बन जाएगी, और अगर गलत मोड़ देंगे तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। इसलिए ये कभी नहीं समझना, क्योंकि ये भी धोखा होता है। मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, वो पायलट बन जाता है ना तो उसको मोटरसाइकिल नजर नहीं आती, तो इसको ये नहीं समझे ये काम भी बड़ा काम है। लेकिन डायरेक्ट जो दीन का काम है उसका दर्जा बहुत बुलंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम कर रहे हैं। दावत का काम दीन का काम है कि नहीं है? बहुत बड़ा दिन का काम है। अल्लाह क्या कह रहा है? फैज़ा फरग़त फंसब व इला रब्बिका फरग़ब, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस काम से फारिग हो जाओ, दीन दावत के काम से, तो आप अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, इबादत कीजिए। अब वो भी तो इबादत थी। नहीं, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा काम अब मैं कर ले गया लिहाजा ये करे तो चलता, नहीं करे तो चलता। नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत से लोग छत डालने के चक्कर में है, पिलर्स बनाना नहीं चाहते। पिलर्स की तैयारी नहीं है, छत की तैयारी है। भाई साहब, छत पिलर्स पर पड़ती है। लिहाजा जो बुनियादी बातें हैं उनको कभी नहीं छोड़े, फिर छत की तैयारी करें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।